मुबारक वाइस ऑफिशियल एक इस्लामी चैनल है जिसमें आपको मिलेगा दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरतुन नबी, सीरत सहाबा व अहले बैत, बुनियादी शरई अहकाम व मसाइल और भी बहुत कुछ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान फ़कफ़ारतुहु इत्आमु अशरति मसाकीन मिन अवसत मा तुطعمون अहलीकुम औ किस्वतुहुम औ तहरीरु रक़बह फ़मन लम यजिद फ़सियामु सलासति अय्याम ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम इज़ा हलफ़्तुम वहफ़ज़ू अयमानकुम कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिहि लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु, अल्लाह ताला तुमसे मुआख़ज़ा नहीं करेंगे, बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम, अपनी लग़व किस्म की कसमों के अंदर, वलाकिन युआखिज़ुकुम, लेकिन अल्लाह ताला तुम्हारा मुआख़ज़ा करेंगे, बिमा अक़्क़दतुमुल अयमान, उन कसमों में जिनको तुमने पक्का कर दिया हो। फ़कफ़ारतुहु, तो उसका कफ़ारा ये है, इत्आमु अशरति मसाकीन, 10 मिस्कीनों को खाना खिलाना, मिन अवसत, औसत दर्जे का, मा तुطعمون अहलीकुम, जिस तरह का तुम खिलाते हो अपने घर वालों को, औ किस्वतुहुम, या उनको लिबास पहनाना, औ तहरीर रक़बह, या ग़ुलाम आज़ाद करना। फ़मन लम यजिद, बस जो आदमी इनको ना पाए, फ़सियामु सलासति अय्याम, तो 3 दिन के रोज़े रखे। ज़ालिका कफ़्फ़ारतु अयमानिकुम, ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, इज़ा हलफ़्तुम, जब तुम खा लो। वहफ़ज़ू अयमानकुम, और अपनी कसमों की हिफाजत किया करो। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयातिही, इसी तरह अल्लाह ताला खोल खोल कर तुम्हारे लिए अपनी आयत को बयान करते हैं, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बन जाओ। इस आयत मुबारक के अंदर एक मसले की तरफ निशानदही की गई है। तो मसला क्या है कि बाज़ लोगों की आदत होती है कि वो बात बात पे कस्में खाते हैं, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, इस तरह होता है। अरबों के अंदर भी ये है, वल्लाह बिल्लाह तिल्लाह। आप जो अरबों के अंदर जाते हैं, उनको साथ उठना बैठना होता है, तो यानी उनका भी एक तकिया कलाम बन जाता है, वल्लाह बिल्लाह तिल्लाह। जिस तरह हमारे यहाँ खुदा की कसम, अल्लाह की कसम, कुरान की कसम, इस तरह हमारे यहाँ बाज़ लोग इस तरह की आदत होती है। तो ये इस मसले की तरफ इसकी वजाहत की गई है। तो समझ लें कि कस्मों की बहुत सारी किस्में हैं। बुनियादी जो मोटी मोटी किस्में हैं ना, वो 3 हैं कस्मों की। एक किस्म को यमीन गमूस कहते हैं, यमीन कसम को कहते हैं। यहाँ लफ्ज़ आया है ऐमान, ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वी फ़ी अयमानिकुम। अब देखें, इसके अंदर एक और बात भी है कि ईमान और ऐमान सिर्फ ज़बर ज़ेर का फ़र्क है, ईमान और ऐमान। तो इस वजह से कहते हैं कि अरबी ज़बान ऐसी ज़बान है कि इसमें ज़बर ज़ेर पेश का भी फ़र्क लग जाए, कहीं शद मद का भी फ़र्क लग जाए, तो माना क्या से क्या हो जाता है। अब ईमान है, अलिफ पर ज़ेर है, तो उसका माना बनता है अक़ीदा, ईमान, हमारा जो बुनियादी अक़ीदा है, अल्लाह पर ईमान, अम्बिया पर ईमान, यौम क़यामत के दिन पर ईमान, के आसमानी किताबों पर ईमान। अलिफ के नीचे ज़ेर हो, अगर अलिफ के ऊपर ज़बर हो, ईमान हो, तो ईमान कसम को बोलते हैं। सिर्फ ज़बर ज़ेर का फ़र्क लगा, माना क्या से क्या बन गया। इस वजह से कहते हैं कि कुरान भी इंसान थोड़ा सीखे, ये वही उसी पर इक्तिफ़ा ना करे जो बचपन में चलता आ रहा है, और वो जो बचपन में नमाज़ चलती आ रही है, जो सूरतें चलती आ रही हैं, बस उसी पर इक्तिफ़ा ना करे। हो सकता है उसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी गलतियाँ हों, हम तो समझ रहे हो कि हमारी नमाज़ें ठीक हैं, कुरान हमारा ठीक है, लेकिन ऐसी बड़ी बड़ी गलतियाँ हों कि इंसान की नमाज ही ना होती हो। क्यों ना कुरान के अंदर ऐसी बड़ी गलती हो जाए, लहन जली जिसको बोलते हैं, जिसका माना बदल जाए, तो नमाज नहीं होती है। तो फिर इंसान को इस बारे में तवज्जो करनी चाहिए। तो ईमान बोलते हैं कसम को, तो ईमान से यमीन भी है। तो यानी कसमों की 3 किस्में हैं, एक यमीन गमूस, दूसरी यमीन लगव, तीसरी यमीन मुनाक़िदा। ये 3 किस्में हैं बुनियादी तौर पर। अब इनकी थोड़ी थोड़ी सी तफसील आपके सामने होती है। यमीन गमूस बोलते हैं कि गुज़िश्ता ज़माने के अंदर ऐसी बात की कसम खाना जो वाक़े के ख़िलाफ़ हो, जानबूझकर दूसरों को धोखा देने के लिए, या झूठ बोल रहा हो इंसान। मिसाल के तौर पर, ये मुझे एक चीज़ का यकीनी तौर पे मालूम है कि फ़लाँ वाक़या हुआ था, कल हुआ था, परसों हुआ था, या साल 2 साल पहले, 10 साल पहले एक वाक़या हुआ था, और अभी मैं जानबूझ के कसम खा रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ कि नहीं वो तो वाक़या हुए नहीं है, सिर्फ अफवाह है। हालांकि मुझे यकीनी तौर पे मालूम है कि वो वाक़या हुआ था, झूठ बोल रहा हूँ मैं किसी को धोखा देने के लिए। या तो इसको बोलते हैं यमीन गमूस। इस पर कफ़ारा नहीं है। हाँ, इस पर यह कि तौबा ताइब हो जाए। जमूस कहते हैं, गमूस कहते हैं, या गमूस, यमीन गमूस है ना, गमूस कहते हैं कि डूब जाने को। तो जब वो इंसान कसम खाता है ना, झूठी कसम खाता है, तो वो गुनाह के अंदर डूब जाता है, इस वजह से उसको यमीन गमूस बोलते हैं। और वो तौबा ताइब हो जाए, उस पर कोई कफ़ारा नहीं है। अगर तौबा ताइब नहीं होगा तो आखिरत में बहुत बड़ी वबाल के अंदर डूब जाएगा। दूसरी किस्म है ज़मीन लगव। जिस तरह हम बाद लोग कसम खाते हैं, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, उनका एक तकिया कलाम होता है, उनका मकसद कसम खाना नहीं होता। बातों के अंदर कहते हैं वल्लाह बिल्लाह, अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, उनका मकसद कसम खाना नहीं होता, सिर्फ तकिया कलाम होता है, ज़ुबान पर उनके अल्फाज चढ़े हुए होते हैं, उसको यमीन लगव बोलते हैं। उस पर ना गुनाह है और ना कफ़ारा है।
اس پر نہ گناہ ہے نہ کفارہ ہے۔ یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے کسی نے ایک بات کی ہے اور میں نے اس پر قسم کھا لی، یعنی مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ وہ بات سچی ہے یا جھوٹی ہے، مجھے کسی نے آ کے ایک بات کی ہے کہ فلاں بندہ آ گیا یا فلاں واقعہ ہوا، میں نے آ کے قسم کھا کے وہ کسی کو بتا دیا کہ وہ واقعہ ہوا، حالانکہ حقیقت میں واقعہ بے شک نہ ہوا ہو، لیکن میں جھوٹ نہیں بول رہا کیونکہ میں نے کسی پر اعتماد کر کے یہ قسم کھائی ہے، اس کو بھی یمین لغو بولتے ہیں، تو اس پر نہ کفارہ ہے اور نہ گناہ ہے، لیکن اس سے پرہیز کہا گیا ہے کہ اس سے بھی پرہیز کریں کہ خواہ مخواہ اس طرح بات بات پہ قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، یہ جو جس پر کفارہ یہاں بیان کیا گیا ہے نا، 3-4 قسم کے کفارے ہیں۔ یمین منعقدہ کہ مستقبل زمانہ میں کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی انسان قسم کھائے کہ میں آئندہ یہ کام کروں گا یا نہیں کروں گا، یا یہ چیز میں کھاؤں گا نہیں کھاؤں گا، میں وہاں جاؤں گا نہیں جاؤں گا، اس طرح کی قسم مستقبل کے زمانے میں آئندہ کرنے کی یا نہ کرنے کی۔ تو اگر وہ واقعہ کے خلاف کرے، میں نے قسم کھائی ہے کہ میں فلاں سے نہیں ملوں گا یا فلاں سے بات نہیں کروں گا یا فلاں جگہ میں فلاں کے گھر میں نہیں جاؤں گا، اور اگر میں وہاں چلا گیا پھر اس کا قسم ٹوٹ جائے گی، اس پر کفارہ ہے، تو اس کو بولتے ہیں یمین منعقدہ۔ اب کفارہ کی یہاں قسمیں بیان کی گئی ہیں، کون کون سے کفارہ ہے اگر واقعہ کے خلاف کرے۔ ایک اور کفارہ سے پہلے ایک اور بات سن لیں، بعض دفعہ انسان کسی ناجائز کام کرنے کی قسم کھاتا ہے کہ ناجائز کام کرنے کی، میں فلاں کی گھر میں، یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کرنا ہے، میں فلاں کے گھر میں چوری کروں گا یا فلاں سے میں زنا کروں گا، قسم کھا لی، یا کوئی بھی گناہ کی قسمیں ہیں اس کی قسم کھا لی میں یہ گناہ کروں گا، تو اس کے لیے اب اس قسم کو توڑنا ضروری ہے، وہ گناہ وہ نہیں کر سکتا، یہ اس وجہ سے یہ گناہ نہ کرے کہ میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے میں کیا کروں گا، قسم پورا کرنا ضروری ہے، تو گناہ کو کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کسی جائز کام کرنے کی انسان قسم کھاتا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ کام تو جائز ہے لیکن مصلحت کے اور حکمت کے خلاف ہے، تب بھی اس کام کو نہ کرے، قسم توڑ دے اور اس کا کفارہ ادا کرے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، اور جس پر کفارہ ہے وہ کفارہ کی کون کون سی قسمیں ہیں، یہ فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری لغو قسم کی قسموں پر مواخذہ نہیں کریں گے، یعنی اس پر کفارہ نہیں ہوگا لغو قسم کی قسمیں، ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، لیکن اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ کریں گے، یعنی تم پر کفارہ واجب ہو جائے گا ان قسموں پر جن کو تم نے مضبوط کر دیا ہو، یعنی آئندہ کام کرنے کی یا نہ کرنے کی تم نے قسم کھائی ہو۔ فکفارتہ، تو اس کا کفارہ یہ ہے اطعام 10 مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اس طرح کا کھانا کھلانا جس طرح تم اپنے گھر والوں کو کھانا کھلاتے، یعنی نہ بالکل ہلکا ہو نہ بالکل عمدہ ہو، درمیانہ نارمل قسم کا کھانا ہو 10 مسکینوں کو۔ اس کے لیے اب جو بھی طریقہ اختیار کر لے، یعنی 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے 2 ٹائم کا، صبح کا بھی شام کا بھی، یعنی دن کا کھانا کھلانا 2 ٹائم کا، کیونکہ دن میں 2 ٹائم انسان کھانا کھاتا ہے، تو اب اس کے لیے جو بھی صورت آپ کے لیے آسانی ہو، مسکینوں کو 10 مسکینوں کو صبح بھی گھر میں بلا لیں، شام کو بھی بلا لیں، اور ان کا جو مناسب کھانا ہو ان کو کھانا کھلا دیں، یا ان کے گھروں میں کھانا پہنچا دیں، یا جتنا ایک ٹائم کے کھانے کی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت ان کے حوالے کر دیں، یعنی جو بھی صورت آپ کے لیے جس میں آسانی ہو وہ صورت اختیار کر لے۔ تو پہلی صورت تو یہ ہے کفارے کی، اگر کسی نے قسم کھائی اور قسم وہ توڑ دی ہے تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور اگر کھانا کھلانا اس کے لیے مشکل ہے کہ کون صبح شام کھانا پکائے اور ان کو کھلائے اور کون ان کے گھروں میں پہنچائے، یعنی یہ اس کے لیے تھوڑا مشکل ہو، تو دوسری صورت پھر یہ ہے او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنا دے، 10 مسکینوں کو کپڑے پہنا دے، کیونکہ وہ تو ایک ہی دفعہ پہنانے ہیں نا، تو صبح شام تو نہیں پہنانے، ایک جوڑا 10 مسکینوں کو دے دے، اب اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اور یہ بھی نہیں کر سکتا تحریر و رقبہ، تو پھر تیسری صورت یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے۔ یہ تینوں جو صورتیں ہیں نا یہ ساری مالی صورتیں ہیں، مالی، یا مسکینوں کو کھانا کھلائے 10 کو، یا ان کو کپڑا پہنائے، یا پھر ایک غلام آزاد کرے، غلام کوئی بھی ہو، کافر ہو مومن ہو، یہاں وہ شرط بیان نہیں کی گئی ہے، کیونکہ آج کل تو غلاموں کی وہ ہے ہی نہیں، زمانہ ہی نہیں ہے، تو پہلی 2 صورتیں ہیں، ہاں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا 10 مسکینوں کو کپڑا پہنانا۔ اگر کوئی آدمی یہ اس پر نہیں پہنچ سکتا تو پھر تیسری صورت اس کے لیے یہ ہے فمن لم یجد، یعنی جو آدمی اس کو نہ پائے، فصیام 3 ایام، تو وہ 3 دن کے روزے رکھے، 3 دن لگاتار روزے رکھے، کیونکہ یہاں لگاتار کا تو بیان نہیں ہے لیکن احادیث میں آیا ہے کہ وہ لگاتار روزے رکھے، جس طرح 28ویں پارے کے پہلے صفحے پر ہے کہ جو آدمی وہ کر لے، روزہ توڑ دے، جان بوجھ کے روزہ توڑے، یا وہاں کفارہ ظہار ہے، تو جان بوجھ کے رمضان کا روزہ توڑ دے تو اس کے لیے 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے، لگاتار 60 روزے رکھنا، درمیان میں ایک بھی روزہ نہ رکھا، یعنی 50 رکھ دیے پھر 51 نہ رکھ سکا تو دوبارہ نئے سرے سے شروع کرنا پڑیں گے۔ اس وجہ سے رمضان کے جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں مکمل احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا آپ کو مسئلہ ہے کہ ہو سکتا ہے میں روزہ، یعنی وہ اس روزے پر یہ کفارہ ہے کہ جان بوجھ کے توڑ دے، بعض دفعہ مجبوری عذر ہوتا ہے، بیمار ہو گیا یا کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی اور عذر ہو گیا، تو اس کے وہ اگر روزہ توڑ دے رمضان کا مجبوری کی وجہ سے تو اس پر وہ کفارہ نہیں ہے، اس پر صرف قضا ہوگی، لیکن یہ جو جان بوجھ کے توڑ دے روزہ، یعنی رکھ سکتا تھا اور اگر نہ توڑتا تو اس کا کوئی مسئلہ نہ بنتا، اس کے لیے پھر یہ کہ 60 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے پے در پے۔ یہاں بھی 3 روزے لگاتار رکھنا ضروری ہے، اگر 3 میں سے 2 رکھے اور ایک تیسرا نہ رکھ سکا تو دوبارہ
نئے سرے سے 3 روزے رکھنے پڑیں گے. یہ قسموں کا کفارہ ہے. امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسمیں کھا لو. یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان نے قسم کھائی ہے، یہ مطلب تھوڑا سمجھ لیں. قسم کھائی ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ یہ قسم میں نے توڑنی ہے. قسم جلد بازی میں جذبات میں آ کے خالی کسی کام کی کرنے کی یا نہ کرنے کی. اب وہ بعد میں جب اس کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو اب اس نے سوچا یار قسم تو میں نے کھا لی ہے لیکن یہ پورا کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہے. تو قسم کو توڑنے سے پہلے وہ کفارہ دے دیتے ہیں کہ قسم تو ویسے میں نے توڑنی ہے لیکن چلو کفارہ پہلے دے دیں. تو پہلے قسم جب تک توڑے نا انسان، اس وقت تک کفارہ دینا معتبر نہیں ہے. جس طرح وقت سے پہلے نماز معتبر نہیں ہے، رمضان سے پہلے رمضان کے روزے معتبر نہیں ہیں، بے شک پورا سال روزے رکھتا رہے کیونکہ رمضان تو ویسے ہی آنا ہے، روزے ابھی رکھ دیں تو وہ اس کے یہ روزے رمضان کے شمار نہیں ہوں گے، رمضان آئے گا دوبارہ رکھنے پڑیں گے. اسی طرح قسم جب تک توڑی نہیں ہے، میں نے قسم کہی کہ میں فلاں کے گھر میں جاؤں گا اور اب جب میرا تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا، دماغ ٹھنڈا ہوا، اب میرے ذہن میں آیا کہ وہاں جانا میرے لیے مناسب نہیں ہے، تو یعنی فلاں وقت میں جانا مناسب نہیں ہے، تو اس وقت سے آنے سے پہلے اب میں کفارہ دے دوں تو وہ معتبر نہیں ہے جب تک جس وقت میں نے قسم کھائی ہے جانے کی، وہ جب تک وہ وقت نہ آئے گا. امید سمجھ میں آ گیا ہوگا مسئلہ. تو اذا حلف واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. یعنی اگر قسم کھا لی ہے تو جان بوجھ کے اس کو توڑا نہیں کرو. اگر وہ قسم پوری کرنے کی ہو یعنی کوئی ناجائز نہ ہو تو اس کو پھر حفاظت کیا کرو. یا تو قسم کھاؤ نہیں، یا قسم کھا لیا ہے تو پھر اس کو توڑو نہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، یہ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کے اپنی آیات کو، مسائل کو، احکام کو بیان کرتے ہیں. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی ان مسائل پر عمل کرو. مسائل پر عمل کرنا حقیقت میں یہ شکر گزاری ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کا، معاملات کرنے کا، آپس میں رہن سہن کا طریقہ سکھایا ہے. کیونکہ قسمیں انسان کھاتے ہیں، قسموں کے مسائل پتہ نہیں ہے. اب پتہ نہیں ہے تو بعض دفعہ انسان اتنی بڑی غلطیاں کر دیتا ہے کہ اس پر کتنے کفارے اپنے اوپر اس نے ضروری کیے ہوئے ہوتے ہیں. مسائل کا پتہ نہیں ہے. جب مسائل کھل کے سامنے آ گئے، اب اس کو پتہ چل گیا کہ ہونا یہ چاہیے تو اور ہم کیا کر رہے ہیں، تو پھر انسان شکر گزاری کے اس کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ شکر ہے ہمیں موت سے پہلے یہ پتہ چل گیا، ان مسائل کا پتہ چل گیا. اگر موت کے ٹائم پتہ چلتا تو پھر چڑیاں چگ گئی تو پھر اس پچھتانے کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.